बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। दरूद सलाम हो तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन ख़ातिमुन नबीय्यीन जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन और सारे मुसलमानों पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के साथ पैरवी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरी ताक़रात है। दो ताक़रातों में जो इस किताब से आम मुसलमानों के लिए ज़रूरी असबाक़ हैं, बड़ी अहम बातें आपके सामने ज़िक्र की गई थी। मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 मिनट में कोई इसका जो रिकैप खुलासा बयान करे कि क्या 2-3 दिन में आपने सीखा है, 2 दिन के अंदर। तौहीद की किस्में, नमाज के अरकान, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, तकबीर तहरीमा के मुताल्लिक़ तफसील से गुफ्तगू माशाअल्लाह। इसमें एक बात जो छूट गई थी, इस्लाम, ईमान और एहसान। एहसान की तारीफ़ मैंने छोड़ दी थी। इस्लाम, ईमान और एहसान। एहसान छूट गया था। एहसान के माने क्या है? इस्लाम मैंने बताया ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह को, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, सर तस्लीम खम कर देना ज़ाहिरी तौर पर। और उसके 5 अरकान थे इस्लाम की, शहादा, सलाह, सौम, ज़का, हज। उसके बाद ईमान, जिसका ताल्लुक़ दिल से है, और कुरान मजीद में ईमान का जहाँ ज़िक्र हुआ है अक्सर व बेशतर अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ क़ल्ब का इस्तेमाल करता है। व क़ल्बुहुम मुतमइन्नुन बिल ईमान व लम तु'मिन क़ुलूबुहुम। ये दिली ताल्लुक़ है। तीसरी चीज़ एहसान। एहसान किसे कहते हैं? हाँ भाई साहब, किसी पर एहसान करना, उर्दू का एहसान नहीं है ये। हाँ हाँ, इसकी तशरी हदीस में आती है, अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये एहसान। एहसान ये हुस्न से। हुस्न के माने तो ब्यूटी। हुस्न के माने ब्यूटी, उर्दू में भी हुस्न कहते हैं, हसीन व जमील। तो एहसान के माने हैं आपकी इबादत में ब्यूटी आनी चाहिए। कैसे आएगी? जब आप नमाज पढ़ें तो आप ये तस्वुर करें कि अन्नका तराहु, गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। लेकिन अगर इतना नहीं हो सकता है, हर इंसान का ईमान इतना पुख्ता नहीं होता है, तो कम अज़ कम ऐसी इबादत करें गोया कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये तो बहुत आसान है। हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये तस्वुर पैदा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है तो आसानी से हम ये तस्वुर पैदा कर सकते हैं। एहसान कहते हैं। ईमान, इस्लाम, एहसान। एहसान का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा एक्सीलेंसी, एक्सीलेंट। यानी फर्स्ट है इंसान ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को हवाले कर दे, दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, हज करे, ज़कात दे। उसके बाद ईमान, दिल से उसका इत्मीनान हो कि अल्लाह तबारक व तआला पर उसका ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान। रसूल को आपने नहीं देखा, अल्लाह को आपने नहीं देखा। उसके बाद किताबों पर ईमान, जो किताबें नाजिल हुई है। उसके बाद जो है बास बादल मौत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, और उसके बाद तकदीर पर ईमान। तो ये दिल से इसका ताल्लुक़ है। और तीसरा एहसान, इन सारी चीज़ों में अपने आप को एक्सीलेंट करना। ये चीज़ जो छूट गई थी। कल हमने नमाज के अरकान, इंटीग्रल पार्ट के बारे में जिक्र किया। कितने हैं? 14 है। उसमें से 2-3 बोलिए आप। 14 एक साथ बोलना मुझे भी मुश्किल हो जाएगा। बगैर तरतीब से फास्ट बोलो। तकबीर तहरीमा, माशाअल्लाह। सूरतुल फातिहा पढ़ना,
رکوع، ویری گڈ. تو ایک ساتھ 14 بولنا مشکل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اسلام، یہ چیز نماز کا رکن ہے. آپ بائی ہارٹ نہ ہو لیکن معلوم تو ہونا چاہیے. دوسری ہے نماز کے واجبات، جیسے آبلیگیٹری پارٹ آف صلاح کہتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ پلر ہے، یہ پلر اگر ٹوٹ جائے تو آپ کی عمارت گر جائے گی. سائڈ کی دیواریں ہیں، یہ واجبات، اس کے بغیر چھت نہیں لگے گا. رنگ و روشن کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگزامپل دیا میں، اس کے بغیر بھی آپ کی مسجد بن جائے گی لیکن بیوٹی نہیں آئے گی، اچھا نہیں دکھے گا. سمجھے نا؟ اس میں سے اگر کہیں جو ہے کسی نے کیلا مار دیا تو خراب دکھے گا نہیں دکھے گا؟ تو ایسے اگر آپ رفع الیدین نہیں کریں گے تو آپ کی نماز خراب دکھے گی. سنت میں ہے یہ، سمجھے آپ؟ تو ان تینوں میں نے فرق بتایا تھا. فرق بہت ضروری ہے. نماز کے ارکان، واجبات اور سنن میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کہاں سجدہ سہو کریں، کہاں جو ہے رکن کو دہرائیں، یہ جاننا ضروری ہے. تو کیا فرق بتایا تھا میں نے؟ ستون کا ہونا، لیکن ستون نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ نے پلر چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے ایک پلر چھوڑا تو کیا کرنا ہے اسے؟ نہیں، یہ گڑبڑ ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا ہوں. ریپیٹ کرنا ہے، سمجھے آپ؟ ارکان، واجبات، سنن. ارکان کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. پہلا رکن کیا ہے؟ جب آپ کو طاقت ہو تو آپ نماز فرض کھڑے ہو کر پڑھیں. سنت آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کے لیے رکن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہے. سمجھے آپ؟ مثال طور پر میں نے پہلی رکعت شروع کی، مجھے نہیں جو ہے سمجھ میں آیا تھا کہ جو ہے میں نے نماز شروع کی، ظہر کی فرض نماز، پہلی رکعت اللہ اکبر جب امام نے کہا تو میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد مجھے رکوع میں یاد آیا، ارے یہ تو فرض پڑھ رہا تھا میں، اور میں نے بیٹھ کے پڑھ لیا. رکوع میں چلے گئے. سجدے میں یاد آیا کہ مجھے کھڑے ہو کے پڑھنا تھا، اس لیے کہ فرض نماز تھی اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ رکن ہے. تو دوسرا سجدہ آپ نے کر لیا، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو پوری رکعت دہرانی ہے. کیا کرنا ہے؟ پوری رکعت دہرانی ہے. لیکن آپ نے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہا، بیٹھ گئے، رکوع میں چلے گئے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو یاد آیا، ارے میں تو ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ کو جو پلر چھوٹا ہے قیام، اسے آپ کو دہرانا ہوگا. پھر سے آپ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. پورا قیام بیٹھ کر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا، لیکن قیام آپ کا چھوٹ گیا تھا. تو آپ کھڑے ہوں گے، آپ جو ہے دعائے ثنا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، پھر آپ جو ہے رکوع میں جائیں گے. دوسری رکعت شروع کر دیا تو آپ کو پوری رکعت دہرانی ہوگی. یہ ہے واجبات کے تعلق سے. سجدے سہو سے کام نہیں چلنے والا ہے. سمجھ گئے آپ؟ واجبات آج پڑھیں گے. یہ اگر آپ کی مس ہو جا رہی ہیں، چھوٹ جا رہی ہیں، تو سجدے سہو کر لینا کافی ہے. سنن جو آج پڑھیں گے، یہ اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا تو بھی سجدے سہو نہیں کرنا. جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، سمجھے؟ جان بوجھ کر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی اتفاق ایسا ہوتا کہ ہم 4 رکعت پڑھنے کے باوجود بھی وسوسہ آ کے جو ہے نا ذہن میں یہ آتا کہ شاید میں 4 رکعت پورے نہیں کیا، پھر دوبارہ سوال. ماشاء اللہ. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیے، پھر ہمیں یاد آیا شاید 3 ہی رکعت پڑھے ہیں، تو 3 ہی پڑھے آپ. 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو وسوسہ آیا کہ آپ نے 3 ہی رکعت پڑھے ہیں تو آپ 3 ہی پڑھیں.
सलाम फेरने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, सलाम फेरने के बाद आपको याद आया तो आप खड़े हो जाएंगे, एक रकात पढ़ेंगे, सजदे सहू करेंगे, आपकी नमाज होगी। हाँ, समझ गया आप? जो वसवसा होता है तो कम पर आपको यकीन है ना, 4 पढ़े कि 3 पढ़े, तो कंफर्म कितना है? 3 पढ़ेंगे, 3 मान लेंगे, समझे आप? सजदे सहू करेंगे और आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि सुनन जो है जिसका जिक्र होगा, वो अगर आपसे छूट जाए गलती से या जानबूझकर आप छोड़ दे रहे हैं, तो भी आपके लिए सजदे सहू और वो सुन्नत को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किताब खोलेंगे आप लोग। एक हैंड माइक भी होना चाहिए था अरशद भाई, नहीं है ना? नमाज के अरकान फिर से दोहरा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नमाज के अरकान 14 हैं, 14 है। नंबर 1, कुदरत हो तो खड़े होना। मेरे पास जो किताब अलग है, सफ़ा नंबर बोल दीजिए कोई एक साहब। हाँ, 23, सफ़ा नंबर 23। नमाज के अरकान 14 हैं और वह हस्ब ज़ैल हैं। कुदरत हो तो खड़े होना। नंबर 2, तकबीर तहरीमा। नंबर 3, सूरतुल फातिहा पढ़ना। नंबर 4, रुकू। नंबर 5, रुकू के बाद कौमा में ठीक तरीके से खड़े होना। ऐसा नहीं कि अल्लाह अकबर कहे आप पूरी आपकी कमर सीधी नहीं हुई फिर सजदे में चले गए। कंप्लीट अच्छे तरीके से खड़े हो जाना है। 7 आज़ा पर सजदा करना, कल बच्चे ने बताया आपको। सजदे से सर उठाना, दोनों सजदों के दरमियान बैठना जो बहुत कम होता है, जल्दी जल्दी लोग सजदे से उठे और दूसरे सजदे में चले गए, ये रुकन है। गौर से सुनिए आप, रुकन है। इसमें कोताही जो है आपकी नमाज को बातिल कर देती है। तमाम अफ़आल में इत्मीनान होना, इसके बारे में मैंने कल बताया था कि एक साहब ने नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम नमाज पढ़ो इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। बेचारे पढ़े, फिर वापस गए, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्जर्व कर रहे थे, फरमाया इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तीसरी बार भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल इससे अच्छी नमाज तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एतदाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब तुम खड़े हो तो एतदाल करो, जब रुकू में जाओ एतदाल करो, सजदे में जाओ एतदाल करो। तो नमाजें हमारी जो है मुअतदिल होनी चाहिए, एतदाल इत्मीनान के साथ होना है। जल्दबाजी की नमाज से आपका एक रुकन जो है फौत हो जाता है। हर पिलर में क्या होना है? एतदाल होना है। अरकान में तरतीब होना, पहले तकबीर तहरीमा, उसके बाद सूरतुल फातिहा, रुकू, सजदा, फिर उठना, फिर सजदे में जाना, फिर थोड़ा सा जो है जल्दी इस्तिराहत करना, फिर खड़े होना। ये तरतीब भी ज़रूरी है, तरतीब भी रुकन है। आखिरी तशहुद, आखिरी तशहुद का मतलब है कि 2 रकात वाली नमाज है, तो आखिरी तशहुद क्या है? दूसरा तशहुद है। 3 रकात वाली नमाज है तो आखिरी तशहुद क्या है? 2 रकात वाली नमाज है तो आखिरी तशहुद कौन सा है? एक ही तशहुद है ना, वही अव्वल आखिर है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन कोई गौर से सुन नहीं रहा, इन्होंने पकड़ा मुझे तब मैं उसको रिपीट किया, वरना सब सर हिला रहे हैं। 2 रकात वाले में आखिरी तशहुद कौन सा है? वही अव्वल व आखिर वही है, वो भी क्या है? रुकन है। 3 रकात वाले में दूसरा तशहुद कौन सा है? दूसरा है, तीसरी रकात वाला है। 4 रकात वाले में आखिरी तशहुद, ये तशहुद अखीर है, ये वाजिब, ये जो है रुकन है। छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, तशहुद के लिए बैठना भी रुकन है। खड़े होकर तशहुद नहीं पढ़ सकते, ये सजदे में तशहुद नहीं पढ़ सकते, सजदे के दरमियान तशहुद नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसके लिए अलग से कंप्लीट बैठना है। तशहुद में दरूद भेजना ये भी क्या है? रुकन है। गौर से सुनिए, रुकन है। और दोनों जानिब सलाम फेरना ये भी रुकन है। ये चीज़ अगर 14 में से कोई एक चीज़ छूट जाती है और उस
रकात के ख़त्म होने से पहले आप रिकॉल कर लेते तो जो है वो रुकन दोहरा देंगे। अगर दूसरी रकात में आप खड़े हो गए तो पूरी रकात दोहराएंगे। बोलिए। चार रकात वाले की नमाज पहला तशव्वुद उसमें भी दुरूद इब्राहिम पढ़ना आ रहा है। हो गया ये? कितने कितने अरकान हैं? 14। नमाज के वाजिबात अगर मिस हो गए तो आप सजदे शुरू कर लेंगे, वो जो है मेकअप हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ करेगा। तकबीर तहरीमा के बाद वाली तमाम तकबीरात, अब अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू किए, ये पिल्लर है, रुकन है, इसके बगैर आपकी नमाज नहीं होती। उसके बाद आपको रुकू में जाना था, भूल गए, रुकू में चले गए। रुकू में तो क्या होगा, आपको सजदे शुरू करना पड़ेगा। अक्सर और बेशतर जब हम लोग सिंगल नमाज पढ़ते हैं तो इसका एहतमाम नहीं करते हैं। करते हैं आप लोग? सिंगल नमाज पढ़ते हैं इंडिविजुअल तौर पर। जमात के साथ तो इमाम साहब हमारे ड्राइवर हैं बेचारे, फ्री में चला रहे हैं, बोलना है उसमें ही बोलना है। लेकिन जब हम सिंगल पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। सिंगल पढ़ते तो नहीं बोलते, सिंगल में बोलना ही बोल रहा हूँ। जब इमाम साहब है तो इमाम के साथ तो हम दोहराते ही रहते हैं, उसमें गलतियाँ कम होती है। लेकिन जब सिंगल पढ़ते हैं तो अक्सर बेशतर लोग चढ़ कर जाते हैं। वाजिब है, अगर आप भूल गए तो आपको नमाज जो है आपको सजदे शुरू करना पड़ेगा। इमाम और मुनफरिद का समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, और इमाम का भी मुक्तदी का भी रब्बना वलकल हम्द कहना। रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम कहना, सजदे में सुभान रब्बिल आला कहना, पहला तशहुद और तशहुद अव्वल के लिए बैठना। ये क्या है? वाजिबात हैं, ये छूट जाएंगे तो आपको सजदे शुरू करना पड़ेगा। तशहुद क्या है? तशहुद क्या है? अत्तहियातु लिल्लाह ये है। उसके बाद दरूद शरीफ है। उसके बाद जो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। फिर उसके बाद 4 चीज़ों से पनाह मांगना है। ये जो है तशहुद है। उसमें जो है अत्तहियात, दरूद, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी 3 काफ़ी है। चौथा जो है उसकी तकमील है। चौथे के बाद भी अगर इमाम लंबा कर रहा है तो रब्बना आतिना, जो भी जो है पुरानी दुआएं या जो हदीस की जो दुआएं हैं वो आप उस तशहुद में पढ़ सकते हैं। जितना लंबा कर रहा है आप पढ़ते जाइए। उर्दू में नहीं करना है, दूसरी ज़बान में दुआ नहीं करना है, वही दुआएं करना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है या कुरान मजीद में साबित है। दुआ, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम पढ़ लिया। उसके बाद आपने चारों जो है फितना दज्जाल से और मासम मगरम से पनाह मांगने के बाद इमाम साहब बैठे क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद नहीं पढ़ सकते। दुआ करना रब्बना आतिना रब्बना इन्नना ज़लमना अनफुसना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना, जो भी दुआएं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब, ये दुआएं जो है आप या अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो साबित है वो दुआएं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अत्तहियात में जब इमाम आखिरी तशहुद में है और इमाम बैठे हैं, वो दुआएं पढ़ रहे हैं तो आप खामोश क्यों हैं? आप दुआ पढ़ते रहिए। या तनाई में आप पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं तो भी आप दुआएं पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत नहीं करना, दुआ पढ़ना है। पढ़ हाँ बताए तो कुरानी दुआएं हैं, एक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं। आप अपनी तरफ से नहीं, आपको अरबी आती है तो आप दुआ पढ़ बनाते जा रहे हैं नहीं। जो दुआएं मासूरा हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, जो हदीस में और कुरान में। उर्दू में दुआ नहीं करेंगे। फ़र्ज़ के अलावा नफिल नमाजों में जो है उलमा में इख्तलाफ है कि पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा। मेरा जो है मेरी राय ये है कि जो सुन्नत है, मिसाल के तौर पर ज़ोहर में पहले 4 रकात 2-2 सुन्नत है, फिर उसके बाद जो है 4 रकात फ़र्ज़ है, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है,
10 ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ اور پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں سجدے میں بھی اردو میں. اس میں دونوں مطلب رائے ہیں, دونوں رائے ہیں کہ اردو میں دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے سجدے میں. بقیہ جگہوں میں اختلاف ہے بھی نہیں اور نہیں کرنا ہے. صرف سجدے میں جو ہے اردو میں دعا کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. نفلی نمازوں میں کر سکتے ہیں, سنتوں میں نہیں ہے, نہیں سجدے میں نہیں. نفل نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اسے جنرل آ رہا ہے. انہوں نے سوال کیا تھا. نماز کی سنتیں, نماز کی سنتیں. پہلے تشہد میں درود پڑھنا نہیں پڑھنا اس سنتوں میں آ رہا ہے, سنتوں میں آ رہا ہے. نماز کی سنتیں دعا پڑھنا, دعا پڑھنا کوئی بھی دعا. رکوع میں سبحان رب الاعلیٰ وبحمدہ سبحان رب العظیم, رکوع سے ربنا ولک الحمد حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض ملء ما شئت من شیء بعد. لمبی دعائیں ہیں, پڑھ سکتے ہیں آپ. دعا پڑھنا یہ سنت ہے. حالت قیام میں رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد, غور سے سنیے, رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد سینے کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا. کتاب میں لکھا ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, یعنی جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ تو بھی ہاتھ باندھنا ہے. اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. شیخ البانی کہتے ہیں کہ ادھر ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد بدعت ہے, شیخ البانی کہتے ہیں کہ سنت ہے. ہم کہتے ہیں دونوں جائز ہیں, دونوں. شیخ بن باز کہتے ہیں سنت ہے, سنت ہے مستحب ہے, اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ بدعت ہے. لیکن دونوں جائز ہے. حدیث کیا ہے کہ جب آپ رکوع سے نکلیں اٹھیں تو آپ کے وہ اعضاء جو رکوع سے پہلے تھے اپنی حالت پر پہنچ جائیں. رکوع سے پہلے آپ کی حالت یہاں پر تھی, یہاں پر ہو جانا چاہیے. شیخ البانی کہتے ہیں رکوع سے پہلے مطلب ان جنرل انسان کے اعضاء کیسے رہتے وہ مقصود ہے. ان جنرل آپ راستے پہ چلتے ہو ایسا نہیں چلتے ہیں نا, آپ ایسے چلتے ہیں. تو دونوں جو ہے اسی ایک حدیث سے دلیل لے کر کہتے ہیں آپ کو اس اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عوام الناس ہیں, آپ کو جس کی دلیل اچھی لگتی ہو جو قوی ہو آپ اس پہ عمل کیجیے. آپس میں اس میں جھگڑا کرنا شیخ البانی غلط ہیں, شیخ بن باز غلط ہیں, یہ جائز نہیں ہے. سمجھے, ایک ہی حدیث سے دونوں نے دلیل لی. ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے علماء نے ایک ہی حدیث سے دلیل, نور انا اراه, اللہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اسی کو دوسرے نے پڑھا نور انی اراه, نور ہے میں نے دیکھا. سمجھے. اب یہ ایک حدیث آئی, اس کے بعد دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے یہاں پر کہ اس ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. یہاں پر دوسری حدیث آتی کہ نہیں دیکھا ہے, تو اس دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہیں گے نور انی اراه صحیح نہیں ہے. سمجھے, وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. لیکن یہ عمل کا مسئلہ ہے, اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں. سمجھے, ہاں بھی ہے نہیں بھی ہے. لیکن نور انی اراه صحیح نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, قرآن میں ہے. تو ہم ایسی صورت میں کہیں گے وہ حدیث جو دوسرے لوگوں نے پڑھا وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے آپ, ایک ہی حدیث سے دونوں دلیل لیتے ہیں, لیکن ہم ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, اس لیے نور انی اراه صحیح نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے قرآن یا حدیث سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہی زیادہ صحیح ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہی زیادہ صحیح ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں ایکول ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے ایکول نہیں ہے تو آپ ہاتھ باندھ لیجئے, آپ کو لگتا ہے ہاتھ چھوڑنا ہی جو ہے زیادہ ہے تو آپ کر لیجئے. تکبیر تحریمہ اور رکوع کے لیے جھکتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تشہد اول سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو انگلیاں ملائے ہوئے شانوں یا کانوں کے مقابل تک اٹھانا, رفع الیدین جسے کہتے ہیں. مختصر, اتنی لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. رفع الیدین کرنا سنت ہے. رکوع اور سجدے میں
تسبیح کا ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا، سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار پڑھنا واجب ہے، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے سجدے سو کرنا، ایک سے زیادہ پڑھنا 3 بار 5 بار 7 بار یہ سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان دعائے مغفرت کا ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا، رب اغفر لی ایک سے زیادہ، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی، یا اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں ہیں وہ پڑھنا سنت ہے۔ حالت رکوع میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، رکوع کرو آپ ادھر قبلہ رکوع، اچھا دیکھیے صحیح ہے، برابر رکھنا، ابھی صحیح ہوا۔ ایک طریقہ ایسا ہے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاں ایسا کرتے ہیں، دوسرا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں رکیے، یہ سب نیچے کر کے دونوں پیر کے درمیان دیکھ، سجدے کے درمیان دیکھنا ہے، آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ کی انگلی پھر گھٹ پکڑنا، جس کو کہتے ہیں گھٹ پکڑنا ہے، سجدے کی جگہ دیکھ، ہاں نہیں ضرورت نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں، آپ کو رکوع میں کیسے جانا ہے، ایک دم نارمل حالت میں، سمجھے، نارمل، کوئی بھی تکلف نماز میں جائز نہیں۔ تکلف کہتے ہیں آپ کی جو حیت ہے اس سے ہٹ کے، کچھ لوگ نیت باندھتے ہیں تو ایسا اوپر اٹھا لیتے ہیں یہ دونوں شولڈرز، آپ کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین اسٹرکچر میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ آپ کا ڈھانچہ کیا ہے، سمپل ہے، سیدھا سادہ ہے، آپ ایسا بھی کھڑے ہیں تو عجیب لگے گا، ایک دم ایسا بھی کھڑے ہیں تو ایک عجیب لگ رہا ہے، گویا کہ آپ کا ایک ہی پیر ہے نا، ہاں ایسا کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ اب بس جو ہے ٹیک آف کے لیے تیار ہیں آپ، ایک دم سمپل جیسے آپ کھڑے ہیں آرام سے کھڑے رہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اب اتنا کریں گے تو آپ کو اگر امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دیا تو کل آپ کو مالش کرانا پڑے گا، تو نارمل آپ کی جو پوزیشن ہے، جو ساخت ہے، اسی ساخت سے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کے لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر، غلط ہے۔ اللہ نے آپ کو اچھے حالت میں پیدا کی، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو کیا شادی کی آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، آنکھ کھول کر نماز پڑھنا ہے۔ آنکھ بند کرنے سے نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا ہے، غلط ہے۔ آنکھ کھول کر نماز پڑھنا ہے، آنکھ کھول کر جو ہے رکوع میں جانا ہے۔ آنکھ بند کرنے سے آپ کی نماز میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک طرح کا کیا بولے تکلف ہے، سجدے کی جگہ پر۔ سجدے میں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پڈلیوں سے دور رکھنا ہے، ایک دم ٹچ نہیں رہنا ہے۔ سجدہ کرتے ہیں لوگ تو ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک دم بالکل ایسے ملائے رہتے ہیں، نہیں، ہر چیز جدا رہنا ہے۔ کوئی ٹچ ہے؟ ابھی دیکھیے ٹچ ہو گیا، تو ہر چیز جو ہے اپنے سے جدا رہنا ہے۔ ہاتھ بھی ایسا ملا نہیں رہنا ہے، فاصلہ رہنا ہے، انگلیاں بھی ایسی نہیں رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اب نارملٹی کی علامت ہے۔ اب نارملٹی یعنی الگ انداز سے آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، انگلیاں بھی ایسے قبلہ رخ ہونا ہے، ملی ہو ایسا نہیں، پھیلی ہونا ہے، ایسے سیدھا، اور آپ کے اس سے الگ ہونا ہے، سب الگ ہونا ہے۔ تشہد اول میں اور دونوں سجدوں کے درمیان نمازی کا بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا۔ 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں تورک کرنا۔ تورک معلوم ہے سب کو؟ آپ کو معلوم ہے تورک؟ کرو، پہلے سے کر کے بیٹھے، ماشاءاللہ، یہ ہے تورک، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟
لیکن آج کل جو ہے بوائلر مرغی کھا کر بہت سارے لوگ تورک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سنت ہے, اس کو اتنا اسٹریس نہیں کرنا ہے کہ امام صاحب نے تورک نہیں کیا تو سب کی نماز باطل ہوگی, کیونکہ آج کل ہے یا نہیں ہے تورک بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں, بہت مشکل ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کو جو ہے گیس کی بیماری رہتی ہے, تورک کریں گے تو گیس خارج ہو جائے گی. تو یہ تورک سنت ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم پرفیکٹ جو ہے, اگر آپ کو معلوم ہو کہ نیٹ کے ایگزام میں ایک سوال اگر حل کر لیں گے تو 2 مارکس مل جائیں گے, تو آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, سمجھے نا. لیکن سوال نہیں معلوم ہے, نہیں آتا ہے تو چھوڑیں گے, تو نہیں آتا ہے تو تورک چھوڑ دیں گے. لیکن یہ سوچ کے سنت ہے, لوگ کیا کہتے ہیں سنت ہے بول کے چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑنا ہے. نہیں کر سکتے ہیں, نہیں آپ کو نیٹ میں 2 مارکس کا آنسر نہیں آ رہا, مت دیجیے. آ رہا ہے لیکن 540 میں MBBS میں ایڈمیشن مل جاتا, 2 مارکس کی کیا ضرورت ہے؟ کریں گے کبھی آپ؟ دنیا میں نہیں کرتے ہیں تو آخرت کے لیے کیوں کریں گے؟ سمجھ گئے آپ نا. تو سنت جو بتا رہا ہوں میں, لوگ اس کو ہلکا مت لے لیجئے, ہلکا مت لیجئے کہ سجدے سہو کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے اس میں, سمجھے؟ تو ہلکا لینے نہیں. وہی بتایا میں نے, رکھ سکتے ہیں, سمجھے نا. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو مت کیجئے, لیکن سنت ہے بول کے چھوڑ دیتے ہیں, یہ گویا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق ہے. سمجھ گئے؟ فرق سمجھو, نہیں تو بہت بڑا پرابلم ہے. اتنی ساری سنتیں نا کون کرے گا بھائی, ایک ہی بار سبحان رب الاعلیٰ کافی ہے, چلتا نہیں. اللہ نے منہ دیا 3 بار بول, کم سے کم بولو. یہ امام جب تک سجدے میں ہے, ایک بار بول دیے کافی ہے, نہ واجب ہے, بس ختم ہوگا. نہیں. تشہد اول میں درود پڑھنا, آپ پوچھ رہے تھے نا, سنت ہے. آپ پوچھ رہے تھے تشہد اول میں درود پڑھنا سنت ہے. آخری تشہد میں دعا پڑھنا جو بتا ربنا آتنا, یا دوسری نماز فجر میں, نماز جمعہ میں, نماز عیدین میں, نماز استسقاء میں, استسقاء یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں, نماز مغرب اور عشاء کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرأت میں جہر کرنا, زور سے پڑھنا, زور سے پڑھنا سنت ہے. اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں, امام تو زور سے پڑھے گا ہی, سنت ہے کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے آپ فجر کی نماز جو ہے دھیرے پڑھنا شروع کریں. غور سے سنیے. لیکن بائی چانس اگر امام صاحب بیچارے بھول گئے, تاک رات میں خوب جاگے تھے, بڑی محنت کیا جو ہے قیام اللیل کے لیے, بھول گئے, تو آپ ان پر فتویٰ مت لگائیے کہ کیا ہے امام صاحب کو اتنا بھی نہیں معلوم, نماز دہراؤ. نہیں, نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. نماز ظہر اور نماز عصر میں اور نماز مغرب کی 30 رکعت اور نماز عشاء کی آخری 2 رکعت میں قرأت آہستہ کرنا. کلیئر ہے؟ سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کچھ اور پڑھنا, ضم سورہ کرنا, یہ سنت ہے. ان سنتوں میں ایک سنت کی طرف میں اشارہ کروں گا. مثال کے طور پر تراویح ہو رہی ہے, آپ دیر سے آئے اور سب لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھ چکے ہیں, تراویح چالو ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, اکیلے پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کو بھی ڈسٹرب ہوگا. ایسے وقت اس سنت کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہے. سچویشن دیکھیے آپ, قیام اللیل چل رہا ہے, تراویح چل رہی ہے, سب سے بہتر صورتحال تو یہ ہے کہ آپ اس امام کے ساتھ شریک ہو جائیے. امام سلام پہلے آپ 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیجیے تو آپ کی عشاء ہو گئی. اگر آپ اس پر بلیف کرتے ہیں, بہت سارے لوگ بلیف نہیں کرتے ہیں کہ بھئی نہیں ہوتی, تراویح ہو رہی تو عشاء کیسے ہوگی. میں بھی ایسا کرتا ہوں, تراویح چالو ہے, 2 رکعت نماز پہلی چل رہی ہے تو میں اس میں پڑھ لیا, سلام پھیرنے کے بعد میں اٹھ کے کھڑا ہوا, 2 رکعت کمپلیٹ کر لیا. لیکن کچھ لوگوں کے مسئلہ نہیں معلوم ہے, تو جہاں میں پڑھتا ہوں اکثر بیشتر لوگ زور سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تراویح میں بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے, الگ جماعت بنا لیتے ہیں. وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایک مسجد میں بیک 2 جماعت کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا نماز کی سنتیں. میرے خیال سے نماز کے مفسدات اور جو ہے نماز کے شرائط, یہ نماز کے شرائط کل ہو گئے تھے. ہاں بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کروں گا. آج کچھ سوالات کرنا ہو تو کر لیجیے. بیک وقت
جائز ہے، دوبارہ جائز ہے۔ شیخ البانی قائل نہیں ہے، بقیہ علماء قائل ہیں کہ دوسری جماعت ہو سکتی ہے اور کرنا چاہیے، اس کا ثبوت ہے حدیث میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن یہاں زور ہو رہی ہے، آپ جو ہے کچھ لوگ آئے سفر سے اور پیچھے عصر کی نماز شروع کر دیے زور سے۔ رجوع کر لی، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ میں ایک بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے خیالات سے اختلاف رکھنے والے لوگ اگر یہ بات سن لیں تو پھر اس کو لوگ بولیں گے کہ بھائی ایک وقت میں دو نماز کیسا ہو، ایک مسجد میں دو نماز نہیں، ایک مسجد میں بیک وقت دو جماعتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تراویح ہو رہی، پیچھے جو عشاء کی نماز زور سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں جو آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو احناف لوگ اس کو دلیل لے کر امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امام پڑھ رہا ہے پیچھے دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں، ڈس بیلنس ہو گیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ احناف کی مخالفت اتنا مت کیجئے کہ جو ہے حدیث کو ہی چھوڑ دیں، سمجھے۔ تو جب خاص طور پر جو ہے تراویح کے وقت ایسا مسئلہ آتا ہے، ابھی اس بار بھی رمضان میں جہاں میں تراویح پڑھتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں تراویح ہو رہی ہے، لوگ جو پیچھے زور سے لمبی جماعت ہے اور زور سے پڑھ رہے ہیں، اگر ہے تو آپ دھیرے پڑھیے تاکہ سامنے والا ڈسٹرب نہ ہو۔ اور یہ ان جنرل بھی یہ اگر لاجیکلی بھی دیکھیں گے تو صحیح نظر نہیں آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ پڑھ رہی دوسری جماعت یہ پڑھ رہی ہے۔ کچھ چیزیں آپ جو ہے اپنے، اللہ نے آپ کو اسلام کی سمجھ دی ہے، بیسک نالج ہے، آپ اس سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ تراویح میں شامل ہو جائیں اور آپ جو ہے دوسری 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز کمپلیٹ کر لیے، بہترین ہے۔ یا اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو مسجد کے باہر پڑھیں تاکہ جو ہے ان مصلیان کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ سب سنت میں ہے، سب سنت میں ہے۔ اسی لیے کوئی نہیں کہتا ہے کہ جو اگر ہاتھ سے نیچے نیت باندھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نیت زبان سے، کل میں نے سمجھا آپ نہیں آئے تھے، نیت اور عمل میں فرق ہے۔ نیت دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ نیت ہے، جیسے میں نے بتایا میری نیت ہے بچے کو 2 تھپڑ مارنا، یہ نیت ہو گئی، جب میں نے مار دیا تو عمل ہو گیا۔ تو جب میں کہتا ہوں میں نیت کرتا ہوں، نیت کیا کر رہے ہیں، میں جب بول دیا تو نیت تھوڑی عمل ہو گیا ہو۔ سمپل جو میں نے سمجھایا تھا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جب اسے زبان سے ادا کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا۔ اور نیت کے کوئی بھی الفاظ قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہیں، کہیں پہ بھی نہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز کی، عمرہ خانہ کعبہ کی طرف تابع اس امام کے، درود شریف واسطے رسول اللہ کے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور روزے کی جو نیت ہے وہ تو ماشاءاللہ بالکل گڑبڑ ہے، بالکل گڑبڑ ہے۔ وہ کیا ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا، میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے کل کے روزے کی جو اس رمضان کا ہے، اللہ کے لیے۔ تو کل کے روزے کی نیت کریں وہ صحیح نہیں۔ تو نیت کے الفاظ کہیں بھی ثابت نہیں ہیں، نیت دلی ارادے کا نام ہے۔ لیکن جب آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، منہ دھونے نہیں جا رہا ہوں، سمجھے آپ۔ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں کھڑے ہو گئے بعد میں ارے ظہر پڑھوں کہ اثر پڑھوں، نہیں سنت پڑھوں کہ فرض پڑھوں، یہ نیت نہیں کرنا ہے۔ پہلے آپ کے ذہن میں آ جانا ہے کہ میں ٹائم ہو گیا ہے، مجھے جلدی ٹرین پکڑنا، جلدی نکلنا ہے، تو میں فرض پڑھ کے بھاگ جاؤں۔ تو آپ کے ذہن میں اللہ اکبر سے پہلے آپ کے ذہن میں آنا ہے کہ میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نماز ہو جاتی، ہو جاتی نماز، وہ غلطی ہوئی، وہ جماعت ثانی بولا کر سکتے ہیں، ہاں سیم مسلی کیوں کریں گے، کیسے لیٹ ہو گئے تو کر سکتے ہیں، اختلاف ہے، بتایا میں نے، اختلاف ہے کہ ایک ہی مسجد میں 2 جماعت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے،
میرا جو ہے رجحان یہ ہے کہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت 2 جماعت نہیں ہونا ہے۔ امام صاحب یہاں پڑھا رہے ہیں، دوسرے ایک صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں، بیک وقت 2 جماعت نہیں ہونا ہے، سمجھے آپ؟ مولانا کا مطلب سمجھے آپ، جب تراویح کی نماز ہو رہی ہے اس وقت جو ہے باہر نماز نہیں پڑھنا نہیں، پھر سے میں سمجھا دیتا ہوں، سب کنفیوژن مت ہو۔ ایک مسجد میں بیک وقت 1 اسٹینس میں 2 جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اور پیچھے جو ہے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ ظہر کی نماز ہو رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے سفر سے عصر کی نماز پیچھے شروع کریں، نہیں ہونی چاہیے، سمجھئے کلیئر؟ ظہر کی نماز ہو گئی، 1:15 پہ تھی، 1:30 بج گیا، نماز ختم ہو گئی، امام صاحب اٹھ کے بھی چلے گئے، مسلے پہ بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آئے تو پیچھے جماعت کر سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ ابھی کلیئر ہو گیا؟ پھر وہ جماعت بھی ہو گئی، 1:45 بجے یا 2 بجے کچھ 10 لوگ اور آئے، تیسری جماعت کر لیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔